फेफड़े पे पाँव रख के भी ये तर्जुमा करने लगा हूं फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीना ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबसून। अल्लाह कहते हैं अगर यूनुस मछली के पेट में अली अली न करता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मासूमीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन, आपने मुख्तसर सी वीडियो सुन ली जिसमें दुश्मनान सहाबा का एक बदतरीन फ़र्द कुरान करीम की आयत पढ़ते हुए उसमें वाज़े तौर पर तहरीफ़ कर रहा है। कुरान करीम का बिल्कुल वाज़े तौर पर जानबूझकर गलत तर्जमा कर रहा है। मैं आपको हवाला दे देता हूँ, सूरह साफ़ात है और आयत नंबर सूरह साफ़ात की ये सूरत नंबर 37 है और सिपारा नंबर 23 है। आयात आप देख सकते हैं 139 से, जिसमें यूनुस अलैहिस्सलाम का क़िस्सा है। और जो आयत इस दुश्मन सहाबा ने पढ़ी और गलत तर्जमा किया वो आयत नंबर सूरह साफ़ात की 143 है और 44 है। फ़लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, अब मुसब्बिहीन का वो तर्जमा कर रहा है, देखें ज़रा। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अली 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 न करते, अली से मदद न मांगते, अली से फरियाद न करते, तो क़यामत तक मरने के बाद ज़िंदा उठाए जाने तक वो मछली के पेट में रहते। और नीचे से जनाब अली क्या उसको दाद मिल रही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कसम खुदा की समझ आती है कि अल्लाह ने कुफ्र की, शिरक की इतनी बड़ी सज़ा क्यों रखी है। हमेश की जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा के लिए उसमें रहेंगे। अल्लाह ज़ुल जलाल की कसम, काले और सफ़ेद में तमीज़ इतनी आसान नहीं जितनी हक़ और बातिल में तमीज़ करना आसान है। काले और सफ़ेद में तमीज़ करने के लिए आपकी अकल के साथ आपकी आँखें होनी ज़रूरी हैं, जबकि हक़ व बातिल में तमीज़ के लिए आप खुदा नखास्ता अंधे हों, आप खुदा नखास्ता बहरे हों, लूले लंगड़े हों, सिर्फ़ अक़ल काम कर रही हो तो हक़ व बातिल की तमीज़ अल्लाह अता कर देते हैं। हक़ व बातिल की तमीज़ बंदा सिर्फ़ अक़ल से कर सकता है, लेकिन काले सफ़ेद में तमीज़ करना अक़ल के साथ साथ आँख भी ज़रूरी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ काले और सफ़ेद में तमीज़ करना मुश्किल है, हक़ व बातिल में तमीज़ करना उससे भी आसान है। इतनी आसान तरीन हकीकत तक जो न पहुँचे तो अल्लाह ने वाकई उसकी सज़ा हमेश की जहन्नम रखी है। और अक़ल मानती है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी सज़ा क्यों रखी है। ये ज़ालिम मुसब्बिहीन का तर्जमा कर रहा है अली अली करना, अली को अली से मदद मांगना, अली से फरियाद करना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसब्बिहीन का तर्जमा क्या बनता है, इसका रूट क्या है, इसका मादा क्या है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। पहले मैं आयात पढ़ लूँ। ये यूनुस अलैहिस्सलाम की बाबत कुरान करीम बात कर रहा है। आयत नंबर 139 है। अल्लाह कहते हैं व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन, यूनुस भी मेरे मुरसल बंदों में से था, रसूलों में से था। जब वो बाग के किश्ती में बरी हुई किश्ती में सवार हुआ, भागने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया, किश्ती से जब वो अपनी कौम से नाराज़ होके जब उन्होंने दीन की दावत नहीं मानी तो अल्लाह से पूछे बग़ैर कौम बस्ती से निकल पड़े, तो अल्लाह ताला ने इसको भागने से ताबीर किया है। जिस तरह ग़ुलाम आका को पूछे बग़ैर भाग जाता है, तो अल्लाह ताला अपने रसूल के बारे में कहते हैं ये यूनुस तो मेरा ग़ुलाम था, इसे चाहिए था मुझसे पूछ के बस्ती से निकलता। इसने पूछा नहीं, जानबूझ के गलती नहीं की, इज्तिहादी एक लग़ज़िश थी। अल्लाह ताला ने प्यार से उसको ताबीर किया, जब मेरा बंदा मुझसे पूछे बग़ैर भाग के, इराक़ का शहर जो आजकल मूसल कहलाता, नीनवा था उस वक़्त उसका नाम, उसकी तरफ नबी बना के भेजे गए थे यूनुस अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। तो जब वो बाग के भरी हुई किश्ती में सवार हुए तो किश्ती लड़खड़ाने लग गई, बोझ ज़्यादा हो गया, मौजों में फंस गई। तो इसमें दो तफसीरें आती हैं। एक तफसीर ये है कि किश्ती वालों ने कहा वज़न ज़्यादा हो गया, एक कुर्बानी दे। कोई भी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं था। बहरहाल कुरानदाजी हुई तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। यूनुस अलैहिस्सलाम को चारों नचार समंदर में छलांग लगानी पड़ी किश्ती का बोझ कम करने के लिए। और दूसरी तफसीर इसकी ये की जाती है
کہ جب کشتی ڈاواڈول ہوتی تھی لوگ کہتے تھے کوئی غلام ہے جو اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے، بھاگ کے آیا ہے. تو اس کو معلوم کرنے کے لیے وہ قرآن دازی کیا کرتے تھے. جب قرآن دازی کی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس علیہ السلام نے چاروں ناچار چھلانگ لگا دی. فساہم، قرآن دازی ہوئی. فکان من المدحضین، قصوروار یونس علیہ السلام نکلے. یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی. فالتقمہ الحوت، مچھلی نے انہیں نگل لیا. وہو ملیم، وہ ملامت کر رہے تھے کہ اچھا میں نے نہیں کیا، میں بھولے سے اپنے اللہ کو پوچھے بغیر بستی کو چھوڑ کے نکل آیا. یہ ہے وہو ملیم. اب آگے وہی لفظ ہے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا بندہ یونس میری تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، مچھلی کی پیٹ میں میری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مرنے کے بعد جی اٹھنے تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ مسبحین ہے. مسبحین یہ پلورل ہے، جمع ہے، اور اس کا واحد مسبح ہے، اور یہ بنا ہے سبح یسبح سے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات. اور یہ سین با ہا سے بنا ہے. سبح تسبیح بیان کرنا. تسبیح بیان کرنا کیا مطلب؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا. اللہ کی پاکی بیان کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ اپنی صفات میں، اللہ اپنی ذات میں، اللہ اپنی اختیارات میں، اللہ اپنے اقتدار میں، اللہ اپنے افعال میں، اعمال میں، صفات مختص میں وحدہ لا شریک ہے، پاک ہے. اللہ کے ساتھ کوئی بندہ، کوئی مخلوق اس کی صفات میں شریک نہیں ہے. وہ شرکت سے پاک ہے، وہ عاجزی سے پاک ہے، وہ عیب سے پاک ہے، وہ مشکل کشا ہے، کوئی اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا. وہ اس شرکت سے پاک ہے. وہ حاجت روا ہے، کوئی اور نبی بھی حاجت روا نہیں ہو سکتا. وہ اس میں شرکت سے پاک ہے. وہ مختار ہے، کسی کو اس نے اختیار نہیں دیا، اختیار میں شرکت سے پاک ہے. وہ علام الغیوب ہے، آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، آنکھ کی امانت کو جانتا ہے، دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے. اپنی اس صفت میں وہ شرکت سے پاک ہے. یہ ہے یسبح للہ، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمان و زمین کی ساری مخلوق اپنی حالت سے اللہ کی یہ تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ اس میں پاک ہے. اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، علام الغیوب اللہ، سمیع بصیر، حاضر ناظر اللہ. اللہ اپنی ان صفات میں شرکت سے پاک ہے. تقدیر کا مالک اللہ، چاہے بیٹے دے، چاہے بیٹیاں دے، چاہے تخت سلطنت پہ بٹھائے، چاہے تخت دار پہ چڑھائے، چاہے سولی پہ لٹکا دے، چاہے فقیر کو درجن درجن بیٹے دے دے، چاہے نہ دینے پہ آئے تو نبی کو بھی بڑھاپے سے ترسا کے رکھے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، اور دینے پہ آ جائے بیوی کا بانجھ پن دور کر دے اور میاں کے بڑھاپے کو نہ دیکھے، اور پھر بیٹے بھی اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دے دے جو نبی بنے. یہ ہے. اور اللہ اپنی ان صفات میں شرکت سے پاک ہے. اللہ اکبر. اطاعت اللہ کی جیسی ہوگی، کسی اور کی اطاعت ایسی نبی کی بھی نہیں ہو سکتی. اللہ اس اپنی اطاعت میں کیا کہتے ہیں، ایسی اطاعت میں شرکت سے پاک ہے. جیسی محبت اللہ سے ہو سکتی ہے ویسی محبت نبی سے بھی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت میں بھی شرکت سے پاک ہے. اللہ کی عبادت کرنی ہے، عبادت اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں شرکت سے پاک ہے. سبحان اللہ عما یشرکون. عبادت، سجدہ، نظر، نیاز، طواف، سعی بین الصفا والمروہ، مزدلفہ، مینا، وقوف عرفہ، اور اللہ سے مانگنا، اور فریاد میں اللہ سے فریاد کرنا، مشکلات میں اللہ سے فریاد کرنا. یہ ان تمام صفات میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے مسبحین کا مطلب. فلولا انہ کان من المسبحین، میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں میری یوں تسبیح بیان نہ کرتا، اے اللہ مجھے اس مشکل سے نجات دینے والا تو ہے، تیری اس صفت میں کوئی شریک نہیں، میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، میں مچھلی کے پیٹ میں مجھے زندہ سلامت رکھنا، یہ تیری صفت ہے، تیری اس صفت میں کوئی شریک نہیں. مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت مجھے نکال کے میری قوم میں، میری امت میں بھیجنا، یا اللہ یہ تیرا اختیار ہے، یہ تیری قدرت ہے. ان اللہ انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ تیری اس صفت میں کوئی شریک نہیں. یا اللہ تو اپنی ان صفات میں پاک ہے. یا اللہ اس وقت
میں سمندر کے اندھیروں میں، سمندر کے گہرائی کے اندھیرے میں، پانی کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں اس وقت موجود ہوں. میں کہاں ہوں تیرے سوا کوئی نہیں جانتا. مولا تو اپنی اس صفت میں وحدہ لا شریک ہے کہ تیرے سوا میرے مقام کو اس وقت کوئی نہیں جانتا. مولا کریم تو قدرت رکھتا ہے کہ مجھے جس طرح مچھلی کے پیٹ نے مچھلی نے اپنے نگل کے صحیح سلامت رکھا ہوا ہے، مولا تو اس پر قادر ہے کہ صحیح سلامت مچھلی اپنے پیٹ سے مجھے نکال کے بالکل خشکی پہ ڈال دے. مولا کریم تیری اس قدرت میں کوئی شریک نہیں. مولا مجھے معاف کر دے، میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آیا اور یوں مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا، لیکن تیری رحمت تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں بچا کے رکھا ہوا ہے. یا اللہ تیری اس صفت میں کوئی شریک نہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا اللہ مجھے نجات دے دے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. یا اللہ میری غلطی کو معاف کرنا، اجتہادی لغزش کو معاف کرنا اور مجھے خشکی پر لے جا کے کیا کہتے ہیں نجات دینا. مولا تیرا کام ہے، مجھے معاف کر دے. یہ ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ کرتا، مجھے مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، غوث اعظم، بلکہ غوث اعظم کیا ہے ہی مدد کرنے والا اللہ، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش مجھے نہ مانتا اور اعتراف نہ کرتا، میری یوں تسبیح بیان نہ کرتا، تو میں مرنے کے بعد جی اٹھنے تک اپنے بندے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا. للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. توحید، اللہ اکبر. یہ تو کائنات بنی توحید کے لیے، انبیاء آئے توحید کے لیے ہیں. امام الانبیاء لوح لوحان توحید کے لیے ہوئے. امام الانبیاء نے ہجرت کی، مکے جیسی بستی کو چھوڑا، طائف میں جا کے لوح لوحان ہوئے تو اس توحید کے لیے ہوئے. توحید سے بڑی چیز کوئی نہیں. اللہ کی توحید جس کے لیے نبی اپنی جانیں دیتے رہے، نبی قتل ہوتے رہے. آج حسین کے لیے قتل کا لفظ استعمال کریں، بیوقوف، احمق، گدے اور کھوتے اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے کہہ دیا قتل حسین. ان کو وہ شعر یاد نہیں آتا قتل حسین. اور یہ قتل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے استعمال کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق. انبیاء، بنی اسرائیل انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے. قرآن سے لو لگائیں. قرآن نجات دہندہ ہے، نجات دینے والی کتاب ہے. یہ ہے مسبحین کا مطلب. اب چلتے ہیں، انہوں نے مسبحین تسبیح کن الفاظ میں بیان کی، کن الفاظ میں بیان کی، وہ بھی قرآن کریم بتاتا ہے. یہ تو میں نے سورہ صافات کی آیات پڑھی. چلتے ہیں سورہ انبیاء کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ نے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. اللہ، ذنون، نون مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی والے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے بستی کو چھوڑ کے چلے گئے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اللہ نقدر علیہ کی کئی مطلب میں، آج اس مطلب کو اتنا ہی کافی سمجھے. جب ہم ان آیات پہ تفسیر قرآن کی نشست میں بیٹھیں گے تو کھل کے بات کریں گے. وہ یہ سمجھے کہ ہم اس طرح بلا اجازت نکلنے پہ ان پر تنگی نہیں کریں گے. لا الہ الا اللہ. فنادا فی الظلمات. انہوں نے اندھیروں میں، پانی کا اندھیرا، پانی کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس میں کسی علی کو نہیں پکارا، کسی اپنے سے بڑے نبی کو نہیں پکارا، اپنے جد امجد آدم علیہ السلام کو نہیں پکارا، نہ محمد الرسول اللہ کو پکارا، نہ کسی اور نبی ولی پیر فقیر کو پکارا. کس کو پکارا؟ قرآن گواہی دیتا ہے. سورہ انبیاء ہے، سورت نمبر 21 ہے، آیت نمبر 87 ہے. اللہ اکبر. فنادا فی الظلمات. اندھیروں کے اندر میرے بندے یونس نے ندا دی، پکارا، لا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں. غیر مشروط اطاعت صرف تیری ہے، مطاع مطلق صرف تو ہے، عبادت صرف تیری ہوگی. سبحانک، تو ہر شریک سے پاک ہے، ہر عاجزی سے پاک ہے. مشکل کشا تو، حاجت روا تو، غوث تو، گنج بخش تو، رنج بخش تو، علام الغیوب تو، آنکھ کی خیانت کو جاننے والا تو، سمیع بصیر تو، حاضر ناظر تو. تیری ان صفات میں کوئی شریک نہیں. سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں غلطی کرنے والوں میں سے ہوں. یہ ہے، یہ آیت کریمہ ہے.
آج بھی آپ جا کے وکیلوں سے پوچھیں جن کو 302 میں پھانسی کی سزا جج سنا رہے ہوتے ہیں نا، وہ پھانسی کی سزا سے بچنے کے لیے اور اپنی بریت کے لیے اس آیت کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تھی، اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے بندے یونس کی پکار کو، دعا کو، ندا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، ہم نے غم سے نجات دے دیا، وکذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری قدرت کا کمال، یہ ہے ہماری رحمت کا کمال، یہ ہے ہماری شفقت کا کمال، کاف کمال کے لیے، وکذالک ننجی المؤمنین۔ دورہ تفسیر پڑھو تو پتہ چلے نا، اعتراض کرنا بڑا آسان ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، قرآن نے خود بتایا کہ کیا کہتے ہیں یونس علیہ السلام نے کون سی تسبیح پڑھی تھی، کیا کہا تھا، اور یہ ظالم خود کفر میں ہوتے ہوئے لوگوں کو کفر میں دھکیلتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں علی 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 کیا۔ لا الہ الا اللہ واللہ، کیا کہا جائے۔ اب میں خصوصاً دشمنان صحابہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بالعموم سب کو، بالخصوص اپنے یہ بھی تو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں نا، چاہے چلو آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہیں نا، ان کے لیے میں قرآن کریم کی چند آیات پڑھنے لگا ہوں۔ خدا کے لیے اپنے ان مشرک پیشواؤں سے جان چھڑا لیں، یہ خود جہنم کی طرف جاتے ہوئے آپ کو جہنم کی شاہراہ پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، یہ آپ کو بچانے نہیں آئیں گے، یہ آپ کو عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب جہنم سے نہیں بچا سکیں گے۔ اتنی کھلی ہوئی تحریف، اتنا کھلا ہوا شرک، اللہ ذوالجلال کی قسم اتنا کھلا ہوا شرک تو ابو جہل بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ الحاج تھا ابو جہل، 60-62 حج کیے ہوئے تھے، ہمارے اردو محاورے کے مطابق وہ حاجی نہیں الحاج تھا، لیکن شرک اس کے حج اس کو جہنم سے نہیں بچا سکے، شرک تھا اس کا۔ میں خصوصاً اس وقت دشمنان صحابہ کے لیے قرآن کی چند آیات پڑھنے لگا ہوں تاکہ وہ اپنے مشرک پیشواؤں سے بچ کے قرآن کی طرف آئیں اور جنت کی راہ پہ گامزن ہو جائیں۔ آج بھی ہماری ہمدردی ہے ان کے لیے کہ وہ شرک کو چھوڑ کر، کفر کو چھوڑ کر، زندیقیت اور ارتداد کے راستے کو چھوڑ کر، صحابہ اور دین دشمنی کے راستے کو چھوڑ کر قرآن کے راستے پہ لگ جائیں۔ سورہ سبا ہے اور یہ سورت نمبر 34 ہے اور یہ دوسرا نصف ہے، اور اس کی جو آیات ہیں وہ آیات 31 سے آپ پڑھ لیں، یہ پورا رکوع پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح چھوٹے بڑوں کے پیچھے لگ کے شرک کرتے ہیں اور کس طرح قیامت کے دن جمع ہو کے ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، لیکن ایک دوسرے پر الزام لگانا ان کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوگا، دونوں جہنم میں جلیں گے، مریں گے، سڑیں گے۔ سنیے قرآن کریم کی آیت، وَلَوْ تَرَىٰ إِذ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش آپ دیکھتے جب ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، یرجع بعضهم الى بعض القول، یہ کافر ایک دوسرے کی تردید کریں گے، چھوٹے بڑے ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہوں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، کمزور لوگ جنہوں نے بڑوں کی پیروی کی ہوگی وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے، اپنے پیشواؤں سے کہیں گے، لا الہ الا اللہ، کیا کہیں گے؟ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم مومن ہوتے، ہم ایماندار ہوتے، تمہارے کفر شرک کی رہنمائی نے ہمیں کافر بنا دیا، تم نہ ہوتے تو ہم آج مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا، پھر وہ بڑے کیا کہیں گے جو گرج کرج کر تقریریں کیا کرتے تھے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں علی علی کی علی علی کرتے رہے اور گرج گرج کے تقریریں کر کے قوم کو شرک پہ رکھا کرتے تھے، وہ کیا کہیں گے؟ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، یہ بڑے لوگ جو بڑے بنتے تھے یہ کمزور سے کہیں گے انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، جبکہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی، تم آنکھیں کھول کے، تمہارے دماغ کے دریچے کھلے ہوئے تھے، تمہارے سامنے ہدایت تھی، ہم نے تمہیں جبراً روکا تھا؟ تم خود ہی مجرم تھے، ہم نے تمہیں سبز باغ دکھایا، شارٹ کٹ دکھایا، تم نے سبز باغ کو قبول کر لیے، شارٹ کٹ کو قبول کر لیے، اس میں ہماری غلطی کیا ہے؟ اپنے آپ کو کوسو۔ دنیا کے معاملے میں کیا تم کوئی شارٹ کٹ استعمال کرتے تھے؟ دنیا کے معاملے میں تو تم پورے ٹریک پہ چلتے تھے، دین کے معاملے میں تم شارٹ کٹ استعمال کرتے تھے۔ ہم نے سبز باغ دکھایا، تم ہمارے پیچھے چل پڑے، بغیر دلیل کے ہم نے بات کی، تم نے مان لیا۔
وہ کہیں گے نہیں، کمزور کہیں گے، وقال الذین استضعفوا، کمزور لوگ کہیں گے للذین استکبروا، ان بڑوں سے، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، تمہاری دن رات کی چال بازیوں نے ہمیں کفر و شرک پہ لگا دیا. اللہ اکبر. تم ہمیں باقاعدہ حکم دیا کرتے تھے ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو، علی کو، نبی کو، پیر کو، ولی کو، فقیر کو، درویش کو اللہ کی صفات میں، اختیارات میں، اعمال میں، اقتدار میں شریک ٹھہرائیں. تم ہمیں باقاعدہ اس کا آرڈر دیا کرتے تھے. ایک بدترین دشمن صحابہ ایک ویڈیو میں کہتا ہے تم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم علی کی بندگی کے لیے پیدا ہوا. ایسا منحوس شخص ہے، اس کو پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. وہ کہتا تم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، تم تو علی کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے سمجھ آتی ہے اللہ نے شرک کی اتنی بڑی سزا کیوں رکھی ہے. لا الہ الا اللہ. سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی عدالت رکھی کیوں ہے. یہ چھوٹے کہیں گے تمہاری دن رات کی چال بازیاں اور تمہارا ہمیں آرڈر کرنا، ہمیں تبلیغ کرنا ہے، ہمیں ترغیب دینا کفر و شرک پر، ان چیزوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، ایک دوسرے کی تردید کرتے ہوئے جب سامنے جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے نا تو پھر ایک دوسرے سے اپنی شرمندگی چھپانے کی کوشش کریں گے. چھوٹوں کو بھی احساس ہوگا غلطی ہماری بھی ہے، ہم نے اندھے ہو کے اپنے بڑوں کی بات کیوں مانی. بڑوں کو بھی احساس ہوگا کہ ہم نے چند سال کی زندگی کے لیے ہمیش کی فیوچر کو لٹا دیا، لیکن وہ ایک دوسرے سے مزید ذلیل ہونے کے لیے اپنی پیشوانی کو چھپانے کی کوشش کریں گے. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا. کیا یوں اللہ تعالیٰ کو کوئی رحم آئے گا؟ اللہ کہتے ہیں نہ، ہم ان کافروں کی گردنوں میں آتش دوزخ کے توق ڈالیں گے. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انہیں صرف وہی بدلہ دیا جائے گا جو یہ کیا کرتے تھے. خدا کے لیے قرآن کو پڑھیں، شرک سے باز آئیں، علی کو اللہ نہ بنائیں، علی کو مشکل کشا نہ بنائیں، علی کو حاجت روا نہ بنائیں، علی کو گنج بخش نہ بنائیں، علی کو غوث اعظم نہ بنائیں، علی کو امتی رہنے دیں، اللہ کے نبی کا چوتھا خلیفہ رہنے دیں. بس علی کو امتی رہنے دیں، علی کو عظیم ترین صحابی رہنے دیں، علی کو عشرہ مبشرہ میں سے ایک اہم ترین فرد رہنے دیں، صحابہ میں سے اپنی عظمت کے اعتبار سے بھی چوتھے نمبر پہ رہنے دیں. علی کو اللہ نہ بنائے، علی کو اس معنی میں ولی نہ بنائے جس معنی میں ولی صرف ایک اللہ ہے. یہ میں نے قرآن پڑھا ہے آپ کے سامنے، میں نانی دادی کے خواب آپ کو نہیں سنا رہا، یہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا کر رہا ہوں. خدا کے لیے قرآن پڑھو، ہماری نہ مانو، ضد سے باز آ جاؤ، زندقیت اور ارتداد سے باز آ جاؤ، صحابہ کی دشمنی اور اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ. یہ گن گرجتے ہوئے یہ تمہیں شرک کی تبلیغ کرنے والا ہے، تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے، خود بھی اس میں جائیں گے، تمہیں بھی لے کے جائیں گے، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے. لا الہ الا اللہ. اور ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس پر پھر انشاءاللہ اس نشست کو ختم کرتے ہیں. سورہ عنکبوت ہے، اور یہ سورت جو ہے یہ اس سورت کی 20ویں سپارے کی سورت ہے، سورہ عنکبوت. اور اس کی میں آیت نمبر آپ کو 12 اور 13 پڑھ دیتا ہوں، بس 2 آیتیں سنیے. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ کافر لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی پیروی کرو، جہاں تک تمہاری خطائیں ولنحمل خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر اٹھا لیں گے، ہم خود اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو، ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، تمہاری خطاؤں کو ہم اٹھا لیں گے. اللہ کہتے ہیں وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، یہ ان کی خطاؤں میں سے کسی ایک خطا کے کسی ایک ذرے کو بھی اٹھا نہیں سکتے. انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ولا يحملن اثقالہم، حقیقت یہ ہے کہ بالضرور یقینی طور پر اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے بوجھ اٹھائیں گے کہ انہوں نے کفر و شرک کی تبلیغ کر کے دوسروں کو بھی گمراہ کیا تھا، اس کا بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ،
اور یہ جو دنیا میں افترا کیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے باس پرس ہوگی۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں تمہاری خطائیں ہماری ذمہ، جنت کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نانی دادی کے قصے کو خدا کے لیے چھوڑ دیں، آئیں قرآن کی طرف، آئیں قرآن کی طرف، عقیدے کو مضبوط کریں، اللہ پہ عقیدے کو مضبوط کریں، جزا اور سزا کے دن پہ ایمان رکھیں، تاکہ عقیدہ مضبوط ہوتے ہوئے بھی آپ کسی سے چونی کی ٹھگی نہ کر سکیں۔ آج بڑے بڑے عقیدے مضبوط ہیں، بڑا ان کو فخر ہوتا ہے ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، ہم کیا کہتے ہیں شرک نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اپنی جیب میں چھرا نہیں ٹوکا رکھا ہوتا ہے، ٹوکا، اوخ کاٹتے ہیں، موحد بن کے توحیدی بن کے اپنے ہی توحیدی بھائیوں کو کاٹتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں چند ٹکوں کی خاطر۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عقیدے توحید مضبوط نہیں ہے، عقیدے آخرت تو بالکل بھی نہیں ان میں۔ تو اس لیے شرک سے باز آ جائے، ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔